जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो लाग के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था, जो नए दोस्त आते हैं चैनल पे, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की जो स्टोरी है वही है, आपको पता है जो लास्ट मैंने वीलॉग में कोई स्टोरी आपके साथ ब्रेक की थी, जिसमें मैंने कंफर्मेशन दी थी पहली दफ़ा के हुकूमत के बड़े वज़ीर जो हैं चौधरी, आपको फवाद चौधरी साहब जो हैं, तो उन्होंने कंफर्म किया था कि इशू है और हम उसको सॉल्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है ना वो इशू हल हो जाएगा। तो अब तक पिछले 2-3 दिन जो गुजरे हैं, तो उसमें जो मीटिंग्स हुई हैं, कुछ बैकडोर जहाँ पे चैनल्स उसमें चले हैं, कुछ लोग आपस में कोई दिन रात में आकर मिलते रहे हैं कि इसको जो इस वक्त जो एक उसको डेडलॉक जो पैदा किया हुआ है या हुआ है, इसको कैसे तोड़ा जाए, और आके कौन सी साइड जो है ना वो आके नए DGISI की तैनाती पर जो इस वक्त में ये कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको कैसे आके ब्रेक किया जाए। कौन जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगा, आर्मी चीफ दिखाएंगे या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस पे आके दिखाएंगे, दैट्स अ क्वेश्चन। और दोनों साइड्स के लिए डेफिनेटली बड़ा मुश्किल है कि अपनी अपनी साइड जो है उन पे आके थोड़ा सा पोजीशन पे वो पीछे जाए। स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए इसलिए मुश्किल है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई है कोई बैकग्राउंडर के तौर पर, उसमें आके पॉलिटिकल साइड पे भी हुई है, कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इनको आके चीज़ों को समझते हैं कि इसको कैसे डिफ्यूज़ किया जाएगा या आगे डिफ्यूज़ हो सकती है, तो उनका भी यही कहना है। मोस्टली इवन जो हुकूमत के हामी है वो ये कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए मुश्किल है कि वो आगे जब अनाउंसमेंट हो चुकी है, प्रेस रिलीज जारी हो चुकी है, मीडिया में खबरें आके लग चुकी हैं और नए DGISI जो हैं वो मुबारकबादें वसूल कर चुके हैं, कोर कमांडर्स जो हैं वो आके तब्दील हो चुके हैं, फैसले हो चुके हैं, तो वो इसको पब्लिक भी कर चुके हैं। अब उसको बैठकर वो रिवर्स करते हैं, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या GHQ के लिए एक बहुत बड़ी एक उनके लिए एम्बेरसमेंट होगी। और आगे स्पेशल जनरल बाजवा साहब की जो अपनी अथॉरिटी है वो उनके विद इन रैंक्स जो है वो थोड़ी सी क्वेश्चन हो जाएगी उस पर कि देखें जी कि आपने एक आगे अनाउंसमेंट की और उस पर ये कोई पॉलिटिकल जो आपकी हुकूमत थी उन्होंने ज़रा इसको डिफरेंट स्टांस लिया और आपको उन्होंने मजबूर कर दिया कि आप इसको वापस लें। और ये चीज़ अगर इस तरह होता है कि नया DGISI जो है इनको रिवर्स किया जाता है और उनकी जगह जनरल फायज़ जो हैं वही रहते हैं, तो मेरा ख्याल है आर्मी की तारीख में शायद पहली दफ़ा हुआ होगा कि इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको आके एक्सेप्ट किया जाए। या सिविलियन अथॉरिटी जिसकी बात की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है तो ही इज़ अ फाइनल अथॉरिटी कि उन्होंने करनी, उन्होंने आके एक आर्मी चीफ भी उन्होंने आके लगाना है, या DGISI जो ISI उन्हीं के आके एजेंसी जो है उनके नीचे समझी जाती है, तो वो बैठ के अपनी मर्ज़ी का बंदा जो है या मर्ज़ी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है ना वो करवा रहे हैं, और इस दफ़ा आर्मी की जो है वो ज़्यादा नहीं सुनी जा रही। सो इट्स ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मेरी जैसे मैंने कहा कोई 3-4 उस पर आगे लोगों से बात हुई, पहले भी वो कहते हैं कि माजी में भी इस तरह हुआ था, जब आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जो हैं तो उन्होंने जनरल जहांगीर करामत जो थे उनसे जब उन्होंने इस्तीफ़ा लिया था, आपको याद होगा, तो उस वक्त भी ये बहुत बड़ी एक उस आर्मी के अंदर से इस बात को पसंद नहीं किया गया था कि हमारे चीफ जो हैं वो गए हैं और उन्होंने जाकर उन्होंने सिविलियन प्राइम मिनिस्टर के आगे अपना जो रेजिग्नेशन था, थोड़ा सा भी उन पर दबाव पड़ा तो उन्होंने गिव इन किया और उन्होंने उनको रिज़ाइन दे दिया गया था। और बल्कि उस पर जनरल जहांगीर करामत साहब के बहुत सारे निक नेम भी उन्होंने रख लिए थे फ़ौज के अंदर से भी, कि खुश नहीं हुए थे कि आपने वहाँ स्टैंड लेने की बजाय आप वहाँ पर रिज़ाइन देकर नवाज शरीफ साहब को आ गए थे। और उसका नतीजा जो निकला, आप अगर बुक पढ़ें, एक दो किताबें जो उसके बाद आई थी, तो उनमें क्लियरली ये लिखा गया था कि उसके बाद फ़ौज ने फैसला किया था कि अब की दफ़ा हम अगर इस तरह की नवाज शरीफ साहब ने कोई कोशिश की कि हमारे नए चीफ़ के साथ, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आपको याद होगा यही कुछ हुआ, जो उनके पास प्लान मौजूद था। मेरा ख्याल शाहिद अजीज़ साहब की किताब है ये, उसमें शायद मैंने वाक़या पढ़ा है कि उसमें लिखा था कि ये खामोशी कब तक, जो बुक है, कि वो पहले से प्लान तैयार करके बैठे थे कि अब की दफ़ा हम ये नहीं करने देंगे। उसका नतीजा जो है 12 अक्टूबर को निकला था। सो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो इस मामले में बड़ी सेंसिटिव है कि हमारे जो फैसले हैं या हमारे ये सिविलियन जो हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो किस तरीके का आके हमारे फैसलों को ऑनर किया जाता है या ट्रीट किया जाता है। सो थोड़ी सी अगर मुश्किल सिचुएशन है, तो वो यही कहते हैं कि इस वक्त अगर किसी को बदलनी है, अगर कोई पोजीशन बदलनी पड़ेगी, तो वो इमरान खान साहब को बदलनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान साहब के पास एक उनकी फेस सेविंग है जो अभी उस साइड पिंडी साइड पर नहीं है। मसलन वो ये कहते हैं क्योंकि पिंडी साइड इसको अनाउंस कर चुकी है, लिहाजा अब अगर यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कुछ आके नया अनाउंसमेंट किया जाता तो इट वुड बी ऑब्वियस कि देयर इज़ ए गल्फ। और वो जो आर्मी चीफ की या GHQ की वो थी, उनके नॉमिनी थे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लिहाजा जनरल फायज़ जो हैं वो DGISI इस पर रहेंगे। हाँ, अगर इमरान खान साहब वो खामोशी से वो कर देते, नोटिफिकेशन जारी हो जाता है नए DGISI के, तो शायद 1-2 दिन ये बात चलती रहेगी, लेकिन उसके बाद ये डिफ्यूज़ हो जाएगी। उस तरीके का शायद ये जो है ना आके इशू नहीं बनेगा, जो उस सूरत में बन सकता है कि अगर इमरान खान जो है अपनी पसंद का बंदा लाते हैं, जनरल फायज़ को जो है वो वहाँ पर उस पर टिकने देते हैं और उनको कहते हैं नहीं जनाब कि ये यहीं पर DGISI रहेंगे। सो ये बड़ी इंतहाई मेरा ख्याल डेलिकेट सिचुएशन। माजी में अगर आप उसमें देखें तो ये
پوزیشن جو ہے اس کی DGISI کی یہ بڑی انتہائی وہ رہی ہے, یہ بڑی سینسٹیو پوزیشن رہی ہے, اور اس معاملے پر سویلینز اور ہماری ملٹری سائڈ پہ کچھ اختلافات بھی ماضی میں نظر آئے تھے. میں آپ کو 2-3 مثالیں جلدی سے کوئکلی جو ہے وہ بتا بھی دیتا ہوں. اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ان کا جو مسئلہ ہوا تھا سب سے اس میں بڑا ہوا تھا جب اس پہ خواجہ ضیاء الدین بٹ صاحب تھے, DGISI تھے اس کے نواز شریف صاحب کے دور میں. تو نواز شریف صاحب نے ان کو لگا دیا تھا, آرمی چیف لگا دیا, جس کے بعد کو ہوئی تھی 12 اکتوبر والی, کیونکہ نواز شریف صاحب اور DGISI جو ہے بڑے انتہائی قریب ہو گئے تھے, کلوز ہو گئے تھے. سو بہت پلانڈ کہ جی ہم جو نیا چیف لانا چاہتے ہیں تو خواجہ ضیاء الدین بٹ صاحب کو لے آتے ہیں. یہ بھی سارا اس کا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کو یاد ہوگا جو اس وقت کے آئے تھے DGISI یا تو ظہیر الاسلام صاحب کی میں بات کریں, جب دھرنے وغیرہ ہو رہے تھے تو نواز شریف صاحب اور ان کے درمیان بھی خاصے اختلافات تھے. وہ ڈفرینٹ ایک سٹوری تھی کہ ایک آپ سٹنگ پرائم منسٹر کے ان کے ساتھ اختلافات جو ہے نا وہ ہو گئے تھے, جس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کو سامنے. جنرل رضوان وہ بھی اگین پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے بڑے قریب تھے, لیکن بعد میں جب اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب آئے تو انہوں نے ان کو وہاں پر نہیں رہنے دیا تھا, اور انہوں نے آ کے نیا جو ہے اس پہ DGISI جو ہے وہاں پہ انہوں نے لگا دیا تھا. میرے نوید مختار صاحب جو ہیں وہ تھے, اور بھی 2-4 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. لیکن اب سوال وہی ہے کہ اس وقت جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ کس طرح کی ہے اور اس کو کیسے یہ ریزالو کریں گے. بعض وہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس بات پہ وہ تھے, وہ بضد تھے کہ آپ کو جنرل فیض جو ہیں مجھے ابھی مزید کچھ 6 مہینے کے لیے وہ مارچ تک کا ٹائم دے رہے تھے کہ مارچ تک جو ہے نا مجھے آپ ان کو رہنے دیں, مارچ کے بعد ان کو ٹرانسفر کر لیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جو جنرل فیض ہینڈل کر رہے تھے یا ان کو دیکھ رہے تھے, لہٰذا اس وقت ان کو ہٹانا جو ہے عمران خان صاحب کے نزدیک وہ اتنا زیادہ ایک اپروپریٹ نہیں ہے. یا وہی بات جو میں نے پہلے بھی کی تھی, یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے کنسلٹیشن ان سے پراپر نہیں کی گئی تھی اور اناؤنسمنٹ کیے گئے ہیں یہ اس وقت ہونے چاہیے تھے جب ان کے اپروول جو ہے وہ پوری کی پوری وہاں پر ان کے ساتھ یہ ہونی چاہیے تھی. ایک بات اور بھی آ رہی ہے جو کہ یہ کریڈیبل ہے کہ جنرل فیض جو ہیں انہوں نے بھی اس میں ایک رول اس میں ادا کر رہے ہیں, اور انہوں نے بھی یہ کنوے کیا ہے, عمران خان صاحب کو کنوے کیا گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے تو اس میں یہ ان کی اپنی بھی یہ مرضی اگر شامل ہے ان اے ریزن کہ وہ جیسے میں نے کہا کہ ایک اگلے سال اس کے آرمی چیف کے لیے اگر دوبارہ ایک نئی سمری اس میں جنریٹ ہوتی ہے, جو کوالیفیکیشن اس میں بتائی جاتی ہیں, تو ایک کوالیفیکیشن یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس میں کور کمانڈر جو ہیں یا کور انہوں نے آ کے عرصے تک انہوں نے اس کو وہ کیا ہوا ہے, انہوں نے اس کو کمانڈ کی ہوئی ہے. وداؤٹ کور کوئی آرمی چیف جو ہے نا وہ نہیں بن سکے گا, یا اس کے کریڈینشل جو ہیں وہ بھی زیادہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا. سو یہ کنوے بھی کیا گیا ہے اس پرائم منسٹر آف پاکستان کو, کیونکہ ڈیفیوز اس وقت کو سچویشن کو کر سکتے ہیں وہ جنرل فیض ہی اس کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں. ہی از ان اے پوزیشن, کیونکہ انہی کی پوزیشن سے ان کو ہٹایا گیا ہے. اگر وہ یہ آ کے کیل کر سکتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کو, اور ان کے بڑے قریب, اور عمران خان صاحب ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پولیٹیکل ہینڈلنگ کرتے رہے ہیں ان کے مسائل کی, ان کی بہت ساری سپورٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کہ عمران خان صاحب کو بنانے میں یا ان کو یہاں تک لانے میں, ان کو سپورٹ دینے میں ان کا بڑا اہم رول رہا ہے. اور یہ کوئی ایسا میرا خیال ہے کوئی چھپی ہوئی بات بھی نہیں ہے. کبھی اس پہ جنرل فیض صاحب نے کبھی کوئی اس پہ ایک ہوتے ہیں نا اپنا اس امپریشن کو انہیں دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. اور سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے کہ جب آپ اس کے DGISI کے طور پر بہت سارے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں, آپ کو پرائم منسٹر کو بریف کرنا پڑتا ہے, پرائم منسٹر آپ کو ٹاسک دیتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے ہیں, پالیسیز فریم کرتے ہیں, بہت ساری اپروول لینی پڑتی ہے. ایون آپ کو پالیٹکس, جیسے بھٹو صاحب نے اس کو ISI کو انہوں نے درجہ دیا ہوا تھا کہ آپ نے یہاں پہ ایک انہوں نے پولیٹیکل سیل قائم کیا ہوا تھا ISI کے اندر, کہ آپ جو پولیٹیکل مینوورنگ ہوتی ہے ان کے مخالفین ہیں, ان کے دشمن ہیں, واٹ ایور سیاسی ہیں یا ادروائز ہیں, ان کی بگنگ کرنی ہے, ان کو آپ نے آ کے ایک ان کا آپ ان کے ٹریک ریکارڈ رکھنا ہے ملاقاتوں کا, دیگر ادروائز کا. سو ایک پولیٹیکل رول ہے اس کا ISI کا, یا ISI کے چیف کا, جو کہ بھٹو صاحب نے انہوں نے اس میں باقاعدہ ISI کو انہوں نے دیا تھا. سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ جب ہو رہی تھی اصغر خان کیس میں, اس میں یہ اس وقت آ کے نوٹیفیکیشن بھی انہوں نے وہاں پہ پیش کیا تھا کہ یہ بھٹو صاحب نے ان کو پاور دی ہوئی ہے. سو جنرل فیض جو ہیں اس وقت وہ ایک رول ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو سچویشن کو ڈیفیوز کریں, کیونکہ ایک ان کے وہاں پہ GHQ میں ڈیفینیٹلی ایک اپنا ان کا سٹینڈنگ ہے, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی زیادہ ایک وہ ہے. عمران خان صاحب دوسری طرف پہ ہیں, وہ ڈٹے بیٹھے ہیں اور وہ اس کو پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اب 2-3 چیزیں جو ہیں جو اس پوری بات کو میرا خیال ہے بڑھا رہی ہیں, جو ہم نے پچھلے 1-2 دنوں میں دیکھا ہے, وہ 2 چیزیں کیا ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج یہاں پہ ایک اس میں ٹرینڈ چلا ہے ٹویٹر پہ, اور ڈیفینیٹلی وہ عمران خان صاحب کے حق میں اس میں ٹرینڈ چلا. وہ ٹرینڈ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. انہوں نے یہ دیا ہے کہ اس میں لکھا ایک لکھا عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, اس طرح کا انہوں نے ٹویٹر کا ٹرینڈ چلایا ہوا ہے.
اب یہ ٹرینڈ جو ہے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ بڑے انہوں نے چلایا ہے کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ دے رہے ہیں کہ جناب خان صاحب اگر ڈٹے ہوئے ہیں تو عوام جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہے، وہ ادھر پنڈی والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک اس بھی میرا خیال ہے میسج ایک بڑا ایک اگر وہاں پنڈی میں گیا ہوگا کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں کیا ہوگا کہ اب اس پہ ٹویٹر پہ لڑائی جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچ گئی ہے، نمبر 1۔ دوسرا جو ہے کہ انہوں نے جو کل انہوں نے اپنی تقریر کے عمران خان صاحب نے وہ بڑے میننگ فل ہے، جو انہوں نے خالد بن ولید، انہوں نے حضرت خالد بن ولید جو ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کوٹ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ انہوں نے جب وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی تو ایک رات پہلے جنگ سے انہوں نے وہاں پہ باقاعدہ یہ جو حضرت خالد بن ولید تھے ان کو سپہ سالار کی پوزیشن سے ہٹا دیا تھا جنگ سے ایک رات پہلے۔ اب یہ اور اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا، حالانکہ وہ بڑے پاپولر جنرل تھے، حضرت عمر کے اس فیصلے کو خلیفہ وقت کو ایکسیپٹ کیا گیا تھا۔ اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اس طرح کی مثال دے رہے ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یکدم یہ کہاں سے ایک اس میں مثال آ جاتی ہے۔ میری اپنی آبزرویشن ہے، میں 2-3 موقعوں پہلے بھی میں اس پہ کر چکا ہوں، اس پہ ویلاگ وغیرہ، کہ جب بھی عمران خان صاحب کو وہاں پہ اس کے جی ایچ کیو کے کسی فیصلے کی وجہ سے وہ ہوتے ہیں تھوڑے سے ان کو ایک آ کے فیل ہوتا ہے کہ ان کی مرضی کا فیصلہ یا مرضی کی چیزیں نہیں آتی، وہ یہ ضرور یہ واقعہ جو ہے نا حضرت عمر اور ان کا حضرت خالد بن ولید کا ضرور کوٹ کرتے ہیں۔ پہلے جب وہ آپ کو یاد ہوا کراچی میں ایشو ہوا تھا، وہاں پر ایک اس کا کیپٹن صفدر کو جب وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا ہوٹل سے، اور اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے انہوں نے فون کیا تھا بلاول بھٹو کو، اور اس کے بعد انکوائری آرڈر کی گئی تھی، تو اس کے بعد بھی انہوں نے جو 1-2 انہوں نے انٹرویو دیا تھا عمران خان صاحب نے، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا تھا اسی طرح کہ اس کا انہوں نے حضرت عمر کا اور ان کا خالد بن ولید والے واقعے کا، اس وقت بھی ہم لوگوں نے ریڈ کیا تھا کہ یہ یکدم خان صاحب جو ہے نا یہ زیادہ حوالہ دینا شروع ہو گئے ہیں کہ خلیفہ وقت جو ہوتا ہے وہ کتنا پاورفل ہوتا ہے، کہ کمانڈر جو ہے نا وہ ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہو جب ان کی وہاں پہ سیکرٹ ملاقاتیں ہو رہی تھیں، وہاں سے وہ بھی خبریں باہر نکلیں تو عمران خان صاحب میں خوش نہیں ہوتے، اسپیشلی خواجہ آصف کے حوالے سے آئی تھی سامنے کہ ان کا الیکشن جو ہے نا وہ ہار رہے تھے، تو وہ انہوں نے آ کے انٹروینشن کی تھی، انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا چیف کو، جس کی وجہ سے الیکشن جو ہے نا وہ جیت گئے تھے۔ اس پر عمران خان صاحب بڑے اپ سیٹ تھے، انہوں نے پھر وہ بھی انہوں نے تقریروں میں باتیں کہنا شروع کر دی تھیں۔ اب وہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس بات پہ جب سے آئی ہے کنٹروورسی آئی ہے سامنے اس ڈی جی آئی ایس آئی پہ، انہوں نے پھر یہی بات جو ہے نا وہ انہوں نے آ کے کہنا شروع کر دیا یا انہوں نے کی ہے۔ سو عمران خان صاحب ماضی میں اگر آپ ان کے نکالیں نا کسی وقت یہ کوئی اچھا سا کوئی اس میں بیٹھا ہو ریکارڈ کیپر، تو وہ ان کی 4-5-6 دفعہ کروشل موقعوں پہ یہ اسٹیٹمنٹ نکال کے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو حضرت عمر کی اور خالد بن ولید کی وہ آ کے مثالیں کوٹ کرتے ہیں، اپنے غصے کا یا اینگر کا جو اظہار جو ہے نا، ہو سکتا ہے لوگوں کو لگے کہ وہ اسلامک اس سے طریق سے کوئی واقعہ بتا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جب بھی یہ بات کی ہے تو پرٹیکولر کسی پرسپیکٹو میں کی ہے۔ وہ ماشاء اللہ سمجھدار وہ بندے ہیں، وزیر اعظم اس ملک کے، وہ کوئی بات جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ یا ویسے اس کو ریفرنس کے طور پر نہیں کرتے، باقاعدہ اس کا بیک گراؤنڈ رکھتے۔ سو یہ 2 چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں، ایک اس پہ ٹویٹر پہ انہوں نے جو ٹرینڈ چلا ہے کہ عوام جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، وہ ساتھ میں عمران خان صاحب کا وہ انہوں نے حضرت یہ حضرت عمر اور خالد بن ولید کی جو مثالیں دی ہیں، سو لوگوں میں وہ چیز جو ہے نا تھوڑی سی یکدم وہ احساس ہوا ہے کہ یہ گلف جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے اور اس پہ زیادہ ڈفرینسز ہیں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کے پاس بہت کم سپیس ہے کہ وہ آ کے اس میں وہ کریں، اس پہ ایک وہ کہتے ہیں نا یا اس پہ فلیکسیبلٹی شو کریں کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، سمجھا جائے گا وہی والی بات جیسے جنرل جہانگیر کرامت والا ایشو ہوا تھا کہ ان کو ویکنس سمجھی جائے گی، اور فوج جو ہے نا وہ پھر ان کے لیے ایک ان کے رینکس میں پرابلم ہو جائے گا کہ دیکھا، کیونکہ آلریڈی آپ کو وہاں سے ایک اس پہ کئی سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، جنرل باجوہ صاحب بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ڈیفینیٹلی اس بات سے خوش نہیں ہے کہ ان سے پوچھے بغیر یا ان سے کنسلٹیشن کیے بغیر پوری کنسلٹریشن جو لیگل تھی یا پروسیجر تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، اب وہ بھی ایک سٹینڈ لے چکے ہیں، وہ کیسے پیچھے ہٹتے ہیں۔ بہرحال یہ خبر یہی ہے جو میں آپ کے ساتھ لاسٹلی اس پہ کل وہ بات کریں گے کہ دیکھیں کہ میری تو یہی ہے کہ منگل والے دن جو ہے نا امکان ہے کہ بریک تھرو ہو سکتا ہے اور یہ ساری اس پہ کنفلکٹ جو ہے چل رہی ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا کیا حل نکالتے ہیں، میرا تو گیس ہی میں کر سکتا ہوں، کچھ لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے آن بیسز کہ یہ الٹیمیٹلی یہ فلیکسیبلٹی ہے، یہ میرا خیال ہے یہ عمران خان صاحب کو دکھانی پڑے گی۔ پاکستان کے سویلین ہی موسٹلی اس معاملے میں آ کے اپنی فلیکسیبلٹی اس میں دکھاتے ہیں۔ ہاں، جنرل باجوہ صاحب نے ایک دفعہ دکھائی تھی جب انہوں نے نواز شریف کے معاملے میں ٹویٹ جو تھا اس کو انہوں نے واپس کرایا تھا، وہ بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن اب کی دفعہ میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب کے لیے وہ والی فلیکسیبلٹی دکھانا جو انہوں نے نواز شریف صاحب کے کیس میں دکھائی تھی اب یہ ان کے لیے مشکل ہوگا۔ سو امید یہی کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں ہی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی۔ دیکھتے ہیں کہ منگل والے دن کیا اس کا فیصلہ ہوتا ہے، کس سائڈ جو ہے نا اونٹ اپنی کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔